अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। जो नोटिफिकेशन एक हफ्ते से अटका हुआ था गुज़िश्ता रोज़ बिलाखिर वो जारी हो ही गया, जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा 5 साल के लिए बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो गए हैं, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह कर दी गई है और ये 2 साल मार्च 2026 से शुरू होंगे, जब उनको दी जाने वाली जो 1 साल एक्सटेंशन है उसकी मुद्दत ख़त्म होगी। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि बस इतनी ही बात थी, तो फिर गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान ऐसा शोर वो क्यों बर्पा किया गया, जो आखिर में चाय की प्याली में लाया गया तूफ़ान साबित हुआ, जिसके नतीजे में इम्कान ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि अब हुकूमत को 100 जूते और 100 प्यास खाने पड़ेंगे। यकीनन ताख़ीर और इख्तिलाफ की ख़बरों को हुकूमत क़यास आराइयाँ करार देकर ये कहती रही है कि जी प्रोसेस जारी है, मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब वो मुनासिब वक्त फिर आपने देखा कि 1 हफ्ते के बाद आया है। अब इस दौरान ऐसा कौन सा प्रोसेस था कि प्रोसेसर ही स्टक हो गया था। आपने देखा ना कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ही मंजर आम से गायब हो गए थे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल की बातें सोशल मीडिया की जीनत खूब बन रही थी। हुकूमत का कोई वज़ीर असल सूरत हाल से आगाह नहीं कर पा रहा था और ऐसी सूरत हाल में फिर 2 दिन पहले जो सेनेटर हैं फैसल वावडा, उनका बयान आ गया कि कल यानी कि गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपने देखा कि वो फिर आ भी गया। अच्छा, जब गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन की समरी साइन हो रही थी या हो चुकी थी, तो उस वक्त ऐलान किया गया कि 2 वफाकी वज़रा यानी कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन फिर दिए हुए वक्त से ताख़ीर के बाद जब वो दोनों नमूदार हुए तो पता चला कि उन्हें नोटिफिकेशन पर बात करने की इजाज़त ही नहीं मिली है। उन्होंने आते ही डिस्क्लेमर दिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिफिकेशन के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका फोकस एक और हुक्मनामे का ऐलान करना है जो 1 रोज़ पहले फैसल वावडा ने जारी किया था। अब उसका जिक्र तो अभी आगे आ जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन के हवाले से वज़रा को सिर्फ इतना कहने की इजाज़त मिली कि ये मामला अभी प्रोसेस में है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटिफिकेशन का दावा भी फैसल वावडा वो 1 रोज़ पहले ही कर चुके थे, लेकिन वज़रा ने ऐसे जाहिर किया जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। लिहाजा जो ही वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, इसके थोड़ी देर बाद ही नोटिफिकेशन का ऐलान वाया मीडिया सामने आया। एक बड़े चैनल पे खबर चली कि मतलूबा हुक्मनामा जारी हो गया है और इसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन की कॉपी भी दिखाई गई, लेकिन फिर कुछ मिनट्स बाद ही पता चला कि ये तो नोटिफिकेशन ही फेक है। लिहाजा फिर चैनल को अपनी खबर जो है वो वापस लेनी पड़ गई। शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए फिर ये कहा जाता है कि ज़राए से ज़्यादा ज़राए की वफ़ादारी अक्सर नुकसानदेह साबित होती है। खैर, नोटिफिकेशन की कॉपी तो जारी थी, लेकिन खबर वो दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि फिर जल्द ही बाज़ाब्ता ऐलान हो गया कि वज़ीर आज़म ने समरी मंजूर करके सदर को साइन के लिए भेज दी है, जिसके इंतज़ार में सदर साहब कलम हाथ में पकड़े हुए लगता है तैयार बैठे हुए थे। इधर ख़त पहुंचा, उधर साइन हुए, जिसके साथ ही खबर आ गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ऐवान सदर में मौजूद थे, जहां जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई, जिसमें उनका कहना ये था कि सब ठीक है, सब आपके सामने है। जिसके बाद फिर फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। अब उनकी जानिब से किन चीज़ों में बेहतरी की बात की गई है तो इसकी तफसीलात और तनाजुर अलबत्ता ख़बर में तो बयान नहीं की गई, लिहाजा इस पर मैं क़यास आराई नहीं कर सकती। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इस लम्हे को फील्ड मार्शल ने एक कट ऑफ पॉइंट करार दिया, जिसका मतलब ये है कि नताइज के एतबार से आने वाला वक्त वो माजी से मुख्तलिफ होगा, माजी का तसलसल नहीं होगा। जाहिर है कि तसलसल होता तो कट ऑफ पॉइंट डालने की ज़रूरत ही पेश ना आती ना, जिसका मज़ीद मतलब ये है कि हुकूमत जिस उड़ान पाकिस्तान की परवाज़ पे अब तक सवार चली आ रही थी, वो नोटिफिकेशन के बाद अब लैंड कर चुकी है। अब ये क्रैश लैंडिंग है या फिर सॉफ्ट लैंडिंग है, इसका हतमी जवाब तो फिर जाहिर है कि आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चूंकि फील्ड मार्शल ने कहा है कि सब
آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے میں وہ بیان کروں گی جو گزشتہ ایک ہفتے میں میرے آپ سب کے سامنے آیا ہے، جس میں یہ نوٹیفیکیشن تاخیر کا شکار ہوا، جس کی وجہ بتاتے ہوئے پھر میاں محمد نواز شریف کے قریبی حلقوں نے دعویٰ کیا کہ اس حوالے سے سول اور ملٹری کی سوچ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس دوران پھر میڈیا پہ موجود میاں محمد نواز شریف کے قریبی حلقوں کی جانب سے دو باتیں سامنے آئیں۔ اب جبکہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے تو میاں محمد نواز شریف کی ان دونوں مبینہ خواہشات کا ون بائی ون جائزہ لیتے ہیں، جس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب کہاں کھڑی ہے۔ پہلی خواہش یہ ظاہر کی گئی کہ میاں صاحب بیک وقت سی ڈی ایف اور آرمی چیف کا عہدہ ایک جگہ جمع کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بے شک فیلڈ مارشل پہلے سی ڈی ایف بن جائیں، لیکن اس عہدے کو مستقل طور پہ صرف آرمی کے لیے مخصوص نہ کیا جائے، مستقبل کے لیے اس عہدے کو ایئر چیف اور نیول چیف کے لیے بھی اوپن کیا جائے، یعنی دیگر فورسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس عہدے کے اوپر آ سکیں۔ اچھا، پھر اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں ابصار عالم، انہوں نے خبر دی کہ ایئر فورس کی ایک اعلیٰ شخصیت نے لاہور میں میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں آرمڈ فورسز کے اسٹرکچر میں لائی گئی تبدیلیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے غور و فکر کے لیے وقت مانگا تاکہ اتفاق رائے ہو سکے۔ اچھا بھائی، جب یہ خبر آئی تو پھر تو جیسے طوفان ہی مچ گیا۔ 2022 کے بعد سے موجودہ حکومت کی حمایت میں یکسو جو طبقہ تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصے نے حکومت کو سنانا شروع کر دی کہ یہ کیا مینگنیاں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں سول سپریمیسی کی روح بیدار ہو گئی، اور تیسرا حصہ وہ بضد رہا کہ کوئی تاخیر نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ہوگا اور تحریک انصاف پر بھاری پڑے گا۔ اچھا، اس صورتحال میں پھر پہلا پتھر پھینکنے پر سینئر صحافی ابصار عالم پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ کاش ہم نے جو جنگ انڈیا کے خلاف جیتی ہے اس کو ہضم کر لیں، اس موقع کو ضائع نہ کریں، کچھ سال کے لیے اتفاق رائے کر لیں جس سے عوام کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ لیکن حکمران اشرافیہ کا ریکارڈ اس معاملے میں اچھا نہیں ہے، یعنی انہیں اس معاملے میں سول سائڈ کی پسپائی نظر آ گئی۔ اس کی ایک جھلک گزشتہ روز وزراء کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے دوران بھی نظر آئی، جب عطا تارڑ نے اپنے کلیگ اعظم تارڑ کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ منع ہی کرتے رہ گئے کہ کوئی نوٹیفیکیشن کے اوپر بات نہیں کرنی، لیکن وزیر قانون نے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے بتا ہی دیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کے عہدے کا نوٹیفیکیشن بیک وقت ہوگا۔ البتہ تاخیر کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ ایک نیا ادارہ وجود میں آیا ہے تو اس کی آرگینوگرام بننے میں وقت لگ رہا ہے۔ اب جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ سی ڈی ایف کے ماتحت بننے والے نئے اسٹرکچر میں اختیارات کے لحاظ سے عہدوں کی کیا تقسیم ہوگی۔ اب اس وضاحت پہ پھر 2 سوال اٹھ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا مستقبل میں بیک وقت 2 عہدوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے حوالے سے میاں صاحب کا جو اعتراض ہے وہ مانا گیا؟ اگر مانا گیا ہے تو پھر کیا ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے یہ تبدیلی کی جائے گی؟ دوسرا سوال یہ کہ جس آرگینوگرام کا ذکر جو وزیر قانون ہیں اعظم تارڑ ان کی طرف سے کیا گیا ہے، کیا اس میں میاں محمد نواز شریف کی تجاویز کو شامل کیا گیا ہے؟ تو اس پر میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی نا، لیکن چونکہ یہ باتیں ہم تک آپ تک ابصار عالم کے ذریعے ہی پہنچی ہیں نا، لہٰذا پھر نوٹیفیکیشن کے بعد ان کی جانب سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ میں منوعاً آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میاں محمد نواز شریف کی خواہشات کو کس قدر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی نے ایک جملے میں ہی اس تاثر کا حاصل وصول بتا دیا ہے اور کہا ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں سول سپریمیسی کے سوا، جس سے سادہ مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ سول سائٹ اپنی کوئی بات بھی منوانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور ان کی خواہشات پر گزشتہ ایک ہفتے میں 3 کیمپس میں تقسیم ہونے والے حکومتی جو حلقے ہیں ان کو کیا ملا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی صورتحال کے بارے میں مجھے ابن انشا کا ایک قول یاد آ گیا ہے۔ ابن انشا کا کہنا ہے کہ دنیا میں بحث ہمیشہ سے یہ چلی آ رہی ہے کہ پہلے مرغی آئی یا پھر انڈا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مرغی، جن میں سے ایک کو ہم مرغی سکول اور دوسرے کو انڈا سکول کہہ سکتے ہیں۔ اچھا،
اس کے بعد پھر ابن انشا یہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر آدمی تھانے دار یا مولوی ہو تو اس کے لیے مرغی پہلے، اور غریب شہر ہو تو اس کے لیے انڈا پہلے، اور اگر غریب شہر سے بھی گیا گزرا ہو تو نہ اس کی دسترس مرغی تک ہو سکتی ہے اور نہ ہی انڈا اس کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ اسے اپنی ذات اور اس کی بقا کو سب چیزوں سے پہلے جاننا چاہیے۔ تو اب یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابن انشا نے یہ کسی شریف شہر کو ہی ذہن میں رکھ کر لکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی بقا کے لیے ہائبرڈ نظام کی بیعت کرنے اور پھر یہ فارم 47 کا داغ لگانے کے بعد اگر کوئی بھی اگر سول سپریمیسی کی بات کرے گا تو آپ بتائیے کہ اس کے گھر والے بھی کیا اسے سنجیدہ لیں گے؟ تو اس طرح تو پھر ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ خیر، تو اب کچھ گھر والوں کی بھی سن لیں، جن میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ شامل ہے۔ اب گزشتہ روز 2 وزراء کی پریس کانفرنس میں جو لطیفے سنائے گئے، ان سے حکومت کی حالت کا بھی اندازہ اچھی طرح ہو رہا ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ وہ کسی زمانے میں لوگ گدھے پالتے تھے جن کے ذریعے پھر قافلوں کی صورت میں تجارتی سامان ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ گدھوں کے ذریعے گڈز ٹرانسپورٹ کرنے والوں کو خرکار کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہی خرکار گدھوں پر بوجھ ڈال کر وہ کہیں جا رہا تھا۔ اسے دور سے ڈاکو آتے ہوئے دکھائی دیے تو وہ پکارا کہ بھاگو بھاگو، ڈاکو آ رہے ہیں۔ تو گدھوں نے کہا کہ ہم کیوں بھاگیں، تو بھاگ، ہمیں تو بوجھ اٹھانا ہے، وہ تیرا ہو یا پھر کسی اور کا۔ تو جناب پھر بوجھ اٹھانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ سامان کس کا ہے۔ اب اعظم نذیر تارڑ نے بھی گزشتہ روز کچھ ایسا ہی بوجھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، جس سے میاں صاحب سے منسوب کی گئی دوسری بات کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے حامی نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے ہی وزیر قانون اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے اور اپنے لیڈرز کی جیل یاترا اور قربانیوں کا احوال سنا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم آشفتہ سروں نے وہ بوجھ بھی اٹھائے جو واجب نہیں تھے۔ پھر گزشتہ روز جب وہ پریس کانفرنس میں آئے تو اسی بوجھ کے زیر اثر عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کے فیصلے کا دفاع انہوں نے شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جو کنگ نہیں بن سکتا اسے کنگ میکر کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ اصول ثاقب نثار نے نواز شریف کے حوالے سے دائر ایک کیس میں طے کیا تھا، جس کے تحت سینٹ میں میاں نواز شریف کی طرف سے جاری ٹکٹوں پر جیتے نون لیگی امیدواروں کو آزاد ٹھہرایا گیا تھا، جس سے وزیر موصوف ذاتی طور پہ تو اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ کہہ کر وہ جسٹیفائی کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ what goes around it comes around۔ واہ وزیر صاحب واہ، کیا قانونی دلیل دی ہے آپ نے، یعنی کہ جو کچھ میاں صاحب کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ چن چن کر عمران خان سے لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وزیر موصوف نے وہ حکم پڑھ کر سنایا جو ایک دن پہلے ہی فیصل وافدہ سنا چکے تھے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج سے عمران خان کو ان کی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ سیاسی پیغام لے کر آتی ہیں۔ یہ جیل رولز کی خلاف ورزی ہے جس پر عمل درآمد یا ریلیکس کرنے کا اختیار صرف جیلر کو حاصل ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ فیصل وافدہ کو جیلر سمجھتے ہیں یا پھر اڈیالہ کے حقیقی جیلر کو، کیونکہ ہمارے سامنے تو عمران خان کی ایکس پوسٹ کے جواب میں یہ حکم فیصل وافدہ کی جانب سے ہی سامنے آیا تھا، جن کا کہنا یہ تھا کہ ایسی کی تیسی بہنوں کی ملاقات آج سے بند، اگر وکلا بھی کوئی پیغام باہر لائے تو ان کی ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ ایسی بکواس کرنے والوں کی زبان کو جوتے کی سول بنا دیا جائے گا، کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اگر سہیل آفریدی نے گڑبڑ کی تو گورنر راج لگا کر پی ٹی آئی کی بچی کچی سیاست بھی ختم کر دی جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر سہیل آفریدی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی دلیل وزیر قانون نے یہ دی کہ سزا یافتہ شخص سے حکومتی کاموں کی ہدایات نہیں لی جا سکتی، ہفتے میں ایک ہی ملاقات کی اجازت ہوگی۔ اور پھر یہ کہہ کر جب بڑے تارڑ خاموش ہوئے تو پھر چھوٹے تارڑ کی باری آئی، اور پھر عطا تارڑ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی کسی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ حکومت پنجاب اور جیل انتظامیہ کو آئے دن کے احتجاج کے خلاف پبلک کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تو اب درخواستوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن فیصل وافدہ کا حکم وہ آن ریکارڈ
وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ خیر، پھر عطا تارڑ نے عمران خان کے لیے کہا کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ کون سے کردار کی بات کر رہے تھے، چونکہ عمران خان نے تو جیل بہادری سے کاٹی ہے اور یہی بات سب کرتے ہیں، لیکن اس بات کو میں مزید ابھی سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں دوسرے جو تارڑ صاحب ہیں وہ بول پڑے اور کہنے لگے کہ جیل میں عمران خان کو یہ بھی ملتا ہے، وہ بھی ملتا ہے، صبح وہ یہ چیز کھاتے ہیں، شام کو وہ یہ کھاتے ہیں، جس کے بعد پھر وزیر موصوف نے ایک قہقہہ لگایا اور کہا کہ ایسی سہولتیں دیکھ کر جی کرتا ہے کہ بندہ جیل ہی کیوں نہ چلا جائے۔ جب یہ بات سنی نا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ کس صاحب کردار کی بات ہو رہی ہے۔ شاید وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیل میں صرف کھانا پینا اور یہ ورزش وغیرہ ہی کافی نہیں ہے، صاحب کردار ہونے کے لیے پلیٹلیٹس گرانا بھی تو ضروری ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب گزشتہ روز سہیل آفریدی جیل کے باہر میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے تو ان کے کردار پر بھی سوال کیا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ عمران خان نے آپ کی تعریف کی ہے مگر عمران خان کی تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کہیں خفیہ طور پر تو آپ ان سے نہیں ملتے؟ جس پر پھر سہیل آفریدی نے برجستہ جواب دیا کہ میری گاڑی میں ڈگی نہیں ہے۔ پھر گزشتہ روز ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی اور اس کا اعلان بھی اتفاق سے فیصل وافدہ نے ہی پہلے کر دیا۔ کہا تھا کہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو بیرون ملک سے واپس لایا جائے گا۔ اس حوالے سے پھر گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ 2 یوٹیوبرز کے خلاف ڈوزیر لے کر برطانوی ہائی کمیشن پہنچے، جہاں انہوں نے برطانیہ سے 2 یوٹیوبرز کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ اچھا، اب اس پہ برطانیہ کا رد عمل وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ماضی میں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، الطاف حسین، اسحاق ڈار اور دیگر کئی لوگوں کی حوالگی کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے مطالبات تو کیے جاتے رہے ہیں، جن کو برطانیہ نے کبھی بھی انٹرٹین نہیں کیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جن 2 یوٹیوبرز کے خلاف ڈوزیر دیا گیا ہے ان میں ایک تو شہزاد اکبر ہیں، جو خود بھی ماضی میں برطانیہ سے شریف خاندان کو واپس لانے کے لیے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا، اسی طرح کا دعویٰ پھر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے کہ دنیا میں موجود کسی بھی ملک میں موجود ایسے عناصر کو پاکستان لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکومتی حلقوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس میں کئی یوٹیوبرز نے ماضی میں فوج سے کروڑوں روپے لیے اور آج بیرون ملک محل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، اب تک کسی کے خلاف کوئی ثبوت تو سامنے نہیں لایا گیا ہے، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر عوام کو بتانا چاہیے نا کہ کس کو کب، کس نے اور کن خدمات کے صلے میں قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ دیا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا ایسے پیسے لینے اور دینے والے دونوں فریقوں کو یکساں طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا تو آئندہ سے ایسی رشوت لینے اور دینے والوں کا راستہ پھر رکے گا، ورنہ کوئی آج اگر زیر عتاب ہے تو کل وہ لوگ پھر ظاہر ہے کہ زیر عتاب ہوں گے جو آج حکومت کے حق میں بیانیاں بنا رہے ہیں، چونکہ یہاں تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب کچھ جو پیغام رساں ہیں وہ ملک کے اندر بھی بڑے کریک ڈاؤن کی خبریں دے رہے ہیں۔ جی ہاں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پر بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، مزید سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں۔ اب یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ ایسے بیانات اور اقدامات کے نتیجے میں پھر دنیا کو جانے والا پیغام ہے۔ اب 2 دن پہلے یہ 42 امریکی کانگریس اراکین نے سیکریٹری روبیو کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ادارے جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرنے میں مصروف ہیں، سیاسی مخالفین کو مناسب قانونی عمل کے بغیر حراست میں رکھا جاتا ہے اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آن لائن آزادی اظہار کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اس خط میں پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور سیکریٹری روبیو سے کہا گیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر حکومت پاکستان کے خلاف ایکشن لے، جس میں اہم عہدیداروں پر ٹریول بین لگانے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ تو اب پتہ نہیں کہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد کیوں حکومتی عہدیدار اپنے دھمکی آمیز لہجے میں مزید شدت لا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے کچھ مخالفین نرغے میں آ جائیں، لیکن اس سے ملکی ساکھ کی جو ایسی کی تیسی ہو رہی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ آج کی آخری سٹوری شامل کرتے ہیں جو کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر وہ سب کہہ دیا ہے جس کی شاید ماضی میں بھی مثال
نہیں ملتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اعلان جنگ ہی ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی ذات اور اپنی نرگسی سوچ کے لیے فوج اور فوج کے سربراہان پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ایک ذہنی مریض مسلسل پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کی ٹائمنگ دیکھیں، اس کی بات فوراً بھارتی اور افغان میڈیا پر چلنے لگتی ہے۔ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہو کون، کیا پیغام دینا چاہتے ہو اور تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جو اپنی فوج پر حملہ کروا سکتا ہے، جو شہیدوں کی یادگاروں پر آگ لگوا سکتا ہے، تو ہم اسے غدار ہی کہیں گے۔ اب اس پریس کانفرنس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان پر پابندیاں مزید سخت ہوں گی، بلکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاملات اس سے بھی زیادہ سنگین رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال میں عمران خان یا پاک فوج میں سے ظاہر ہے کہ اب کسی ایک کو پیچھے ہٹنا ہوگا، تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور دعا ہے کہ دونوں طرف معاملات حل ہوں اور تصادم سے بچا جائے۔ لیکن وہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے، تو لگتا ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔